तुझे इश्क हो तो पता चले। नॉन सीरियस लोग। अस्सलाम वालेकुम। वो ऑफिस में दाखिल होने के बाद सलाम करती है। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ़ रखें, दूसरी जानब से कहा गया था। मेरा नाम आयशा खान है। वो कुर्सी पर बैठे हुए उसे अपना नाम बताती है। वेलकम मिस आयशा, मेरा नाम अली चौहान है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कोई ऐसी दवा दे दें जिससे मेरा दर्द ख़त्म हो जाए, उस लड़की ने माहिर नफ्सियात के सामने बैठते हुए कहा था। मतलब? उस शख्स ने हैरत से उस लड़की की जानब देखते हुए सवाल किया, जिसका हुलिया दीवानों का सा था। बाल बिखरे हुए थे, ऐसे जैसे सालों से कंघी न की हो। आंखों के नीचे पड़े स्याह हल्के इस बात की गवाही दे रहे थे कि जाने कितनी ही रातें जाग कर गुजारी हों या जाग कर गुजारती हो। स्याह कपड़ों में दूध का सा शिफाफ चेहरा, जो किसी ज़माने में शायद किसी फूल का गुमान देता हो। फूल तो अब भी था, मगर मुरझाया हुआ। उसे देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने बार बार मसला हो। मतलब साफ है डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवा दे दें जिससे सुकून ही सुकून हो जाए। ज़िंदगी में सारी बेसुकूनी, बेचैनी, अज़ियत और तकालीफ एक ही बार में ख़त्म हो जाएं और मैं पुरसुकून ही पुरसुकून हो जाऊं। मुझसे ये अज़ियत, ये तकलीफ़, ये बेसुकूनी अब बर्दाश्त नहीं होती। बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दिल चाहता है कि उसे एक ही बार में ख़त्म कर दूं। ऐसी कोई दवा नहीं है जो आपको पुरसुकून कर दे। बेसुकूनी, तकलीफ़, अज़ियत, दर्द इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ज़िंदगी आसान कभी नहीं होती। हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं और उसका डटकर सामना करना पड़ता है। अगर कोई कहता है ना कि मेरी ज़िंदगी पुरसुकून है, झूठ बोलता है। तो मैं मर जाऊं फिर? मेरा जीने को दिल नहीं चाहता। सामने बैठे माहिर नफ्सियात को मालूम हो चुका था कि उसे एनीमिडोनिया की बीमारी है, जो कि शिद्दत से उसके अंदर जड़ पकड़ चुकी है। जल्द उसका कुछ न किया गया तो लड़की अपना कुछ न कुछ कर लेगी। आम लफ्ज़ों में कहूँ तो ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान जुनूनी सा हो जाता है। उसके अंदर से खुशी का एहसास ख़त्म हो जाता है। यानी ऐसा शख्स खुशी महसूस नहीं कर पाता। उसके मरने मारने का दिल करता है। इन शॉर्ट में उसकी वजाहत की जाए तो ख़ुदकुशी करने का दिल करता है। मगर फिर भी आदतन पूछा, क्यों? उस लड़की के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा पूछा गया, क्यों मर जाएं? लड़की ने सामने बैठे माहिर नफ्सियात की जानब देखते हुए कहा, क्या मरने के लिए भी किसी वजह की ज़रूरत होती है? लड़की आयशा खान की जानब से सामने बैठे हुए शख्स की मालूमात में इजाफ़ा किया गया था। उसे बताया गया कि मरने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, इसके लिए भी वजह होती है, क्योंकि इस दुनिया में बग़ैर वजह के कोई भी काम नहीं किया जाता। अगर आप गमगीन हैं तो उसके पीछे भी कोई वजह है। कोई खुश है और खुशी में लुटियाँ डाल रहा है तो उसके पीछे भी कोई वजह है। यूं ही हवा में कोई खुश या नाखुश नहीं होता। तो फिर मरने के पीछे क्या वजह है? माहिर नफ्सियात ने उसे जवाब देते हुए वजह भी जानना चाही थी। वजह? उस लड़की ने सवाल किया था। मेरे पास वजूहात हैं मरने के लिए, कोई एक वजह हो तो बताऊं। एक तरफ जख्म लगा हो तो दिखाऊं ना, सारा बदन जख्म ज़दा है। अगर फ्री वक्त हो और इसी फीस में मेरी वजूहात सुनने के लिए तैयार हैं तो मैं सुनाती हूँ। मेरे पास वही पैसे थे जो मैंने वहाँ काउंटर पर पे कर दिए। अब मेरे पास वापसी का किराया और आज के टीके के पैसे हैं। टीका? उसने सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने मतलब की बात को पकड़ा था और सवालिया नज़रों से उसकी जानब देखने लगा था, जैसे वजाहत चाह रहा हो। आपको टीके का नहीं पता? उस लड़की आयशा ने सवाल के बदले सवाल किया था। जी,
مجھے پتہ ہے، لیکن جو میں سمجھ رہا ہوں وہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ وہی ہے جو آپ سوچ رہے ہیں۔ ٹیکا یہی تو سکون دیتا ہے۔ جب آپ اسے لگاتے ہیں تو پرسکون ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی فکر نہیں رہتی، آپ کو اس کی یاد بھی نہیں آتی۔ راوی سکون ہی سکون لکھتا ہے آپ کی زندگی میں، اور یہ 2 نمبر راوی کا لکھا گیا سکون جب ختم ہوتا ہے تو پھر بے سکونی، بے چینی، وہی پریشانی، وہی اذیت، وہی تکلیف آپ کو دوبارہ ملتی ہے۔ اگر آپ کے اس راوی کا لکھا گیا سکون آپ کو نہ ملے تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ مرنے والا ہو جاتا ہے، اپنے جسم کو نوچنے لگتا ہے، کاٹنے لگتا ہے، دماغ مفلوج ہو جاتا ہے، بندہ مرنے لگتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ مر جاتا ہے تو بہتر ہوگا؟ یہاں زندہ کون ہے؟ میں تو بہت پہلے ہی مر چکی تھی۔ خیر آپ اپنی کہانی سنائیں، فکر مت کریں، اسی فیس میں سنوں گا۔ لڑکی کو جواب دینے کی بجائے اس کی کہانی سننے پر توجہ دی گئی تھی۔ باقی باتوں کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ لیکن کیوں؟ ایسا کیوں کیا گیا تھا؟ کیونکہ کسی بھی بیماری کا علاج کرنے کے لیے اس کی وجہ معلوم کی جاتی ہے، جڑ کو پکڑا جاتا ہے، اور پھر بیماری کو جڑ سے ختم کیا جاتا ہے تاکہ مزید نہ پھیل سکے۔ اب وہ لڑکی اپنا ماضی بتانے والی تھی۔ سر، میں ایک خوش مزاج اور جلدی گھلنے ملنے والی ایک شرارتی سی لڑکی تھی۔ میں بزنس پڑھنا چاہتی تھی۔ میرا خواب تھا کہ میں ایک بزنس وومن بنوں اور اپنے ملک کے لیے کچھ کروں۔ میں غربت ختم کرنا چاہتی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ میری اپنی زندگی غربت کا شکار ہو جائے گی۔ میرے بابا بھی بزنس کی ہی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ لڑکی سانس لینے کو رکی تھی۔ تب تک سامنے بیٹھے ماہر نفسیات نے اس کے لیے کافی کا کہہ دیا تھا اور عروہ شاہ کو بلانے کا بھی۔ کیا میں پانی پی سکتی ہوں؟ عائشہ نے علی چوہان کی جانب دیکھتے ہوئے پانی پینے کی اجازت چاہی تھی۔ جی، کیوں نہیں؟ پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا گیا تھا۔ میری یونی لائف بہت اچھی چل رہی تھی، عائشہ نے پانی پینے کے بعد بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک پرسکون اور اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ فن بھی کرنا اور مکمل انجوائے بھی کرنا۔ آپ جانتے ہوں گے یونی لائف کے بارے میں، کیونکہ آپ بھی اس سے گزر چکے ہوں گے۔ یونی لائف کے نام پر علی چوہان کی آنکھوں کے سامنے ایک خوبصورت سا عکس گھوما تھا۔ خوبصورت آتشی حسن والی ایک اپسرا، حجاب میں چھپا ایک دلکش اور پاکیزہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ وہ ابھی جواب دیتا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور پین اندر 3 کپ کافی لے کے آنے لگا۔ اس کے پیچھے ہی عروہ شاہ بھی داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم چوہان صاحب، آپ نے بلایا تھا؟ وعلیکم السلام۔ ہاں عروہ، بیٹھو، کچھ چیزیں ڈسکس کرنا ہے۔ جی سر، عروہ شاہ نے کہتے ہوئے کرسی سنبھالی تھی۔ آپ پلیز کافی لیں مس عائشہ، علی چوہان عائشہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہنے لگا۔ عائشہ؟ عروہ نے زیر لب نام دہرایا تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس نام کے ساتھ؟ ماضی جڑا تھا۔ عروہ شاہ کا اس نام کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا اس کا اس نام سے۔ تو میرا خیال ہے بات شروع کرتے ہیں، علی چوہان نے عائشہ کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، میں بھی یونی لائف سے گزرا ہوں۔ میں ہی کیا، سب گزرتے ہیں۔ مس عروہ شاہ بھی گزری ہیں۔ کیوں عروہ؟ علی چوہان نے عائشہ کا جواب دیتے ہوئے ساتھ میں عروہ کی رائے بھی چاہی تھی۔ جی سر، میں بھی گزری ہوں۔ یونی لائف کا ایک الگ ہی چارم ہوتا ہے، عروہ شاہ نے علی چوہان کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا۔ چلیں اب آپ اپنی کہانی کی طرف واپس آئیں، توڑ توڑ کر کہتے ہوئے علی چوہان نے اسے بولنے کا اشارہ کیا تھا۔ میرا شمار بھی زندہ دل لڑکیوں میں کیا جاتا تھا جو اسکول، کالج یا یونی میں مستی کیا کرتی، خوش رہا کرتی، یعنی لائف کو مکمل انجوائے کیا کرتی۔ پتہ ہے سر، اکثر ہمارا نام ہر شرارت میں شامل ہوتا۔ ہمارا 4 لڑکیوں کا گروپ پوری یونی میں مشہور تھا۔ ہر موج مستی، ہر شرارت میں ہمارا نام لازمی ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے اس لڑکی عائشہ خان نے اذیت سے کہا لگایا تھا۔
جبکہ باقی دونوں بس خاموشی سے اسے سن رہے تھے، بغیر کوئی رد عمل ظاہر کیے۔ آپ کو پتہ ہے سر، ایک دفعہ کیا ہوا؟ میم آپ کو؟ ارے آپ لوگوں کو کیسے پتہ ہوگا؟ میں بھی پاگل ہوں۔ آپ کون سا اس وقت ہمارے ساتھ تھے؟ یہ باتیں کرتے ہوئے وہ کوئی چھوٹی معصوم بچی معلوم ہو رہی تھی، جس سے اس کی معصومیت چھین لی گئی ہو۔ جی ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے۔ اگر ہوتے تو پتہ ہوتا۔ علی چوہان نے بس اتنا ہی کہا تھا، کیونکہ وہ سننا چاہتا تھا، بولنا نہیں۔ ایک دن نا سر، ہم سب لوگ کلاس میں گئے، میری دوست مریم کو ایک شرارت سوجی۔ وہ بہت زندہ دل لڑکی تھی۔ پھر اس کے بعد منال تھی، وہ بھی ایک خوش مزاج لڑکی تھی۔ پھر سب سے آخر میں نور تھی، جو خاموش سی رہتی، کسی سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی کہ وہ ہمارے گروپ میں شامل کیسے ہو گئی۔ سر مجھے لگ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو پکا رہی ہوں۔ اگر ایسا ہے میں آپ کو بور کر رہی ہوں تو پلیز مجھے بتا دیں، میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ اس لڑکی عائشہ خان نے اتنے پیارے اور معصومانہ انداز میں کہا تھا کہ وہ دونوں ہی ہنس دیے تھے۔ نہیں نہیں، آپ ہمیں بور نہیں کر رہی ہیں، بلکہ ہمیں آپ کی باتیں سننا اچھا لگ رہا ہے۔ کیپ اٹ اپ، جاری رکھیں بات کو، علی چوہان نے نرمی سے کہتے ہوئے اسے بات جاری رکھنے کا کہا تھا۔ ہے نا سر، میری دوستیں بھی ایسا ہی کہتی تھیں۔ ایش تم بہت پیاری بولتی ہو۔ اوہ میں بتانا بھول گئی، میری نک نیم ایش تھا۔ عائشہ خان نے علی چوہان کی تعریف پر مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا۔ صحیح کہتی ہیں آپ کی دوستیں، آپ بہت پیارا بولتی ہیں۔ عروہ شاہ نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ مگر اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کہانی کی طرف واپس آنا چاہیے۔ ساتھ میں اس کا دھیان اصل موضوع کی طرف بھی دلا چکی تھی۔ جی مریم کو شرارت سوجی۔ اس نے 2 کاغذوں پر لکھا، ہم گدھیاں ہیں، ہم سے بڑا شاید ہی کوئی بیوقوف ہو، اور بڑی ہی احتیاط سے مریم نے ان کے پیچھے لگا دیا۔ پھر جب تک کلاس چلی ہمارے دانت اندر ہی نہیں گئے تھے۔ پروفیسر نے بھی 1-2 بار ہماری جانب دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہے ہوں اینا نو کیڑیاں ہوشیاں چڑھیاں نے، یعنی ان کو کون سی ہوشیاں چڑھی ہوئی ہیں۔ لیکن پروفیسر نے کہا کچھ نہیں تھا، کیونکہ جانتے تھے کہ ہم نے کون سا کوئی اثر لینا ہے اور بعد آ جانا ہے۔ بہت ہی کوئی ڈھیٹ مٹی ہے ہماری، ہمیں کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا، ایسا ہر پروفیسر کا خیال تھا۔ اس لیے سر نے ہم پر وقت برباد کرنے کی بجائے کلاس پر توجہ دینے کو ترجیح دی۔ وہ سانس لینے کو رکی اور ایک نظر ان دونوں کی جانب دیکھا، جو کہ بغور اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے ٹیبل پر پڑے لیپ ٹاپ کو دیکھتے ہوئے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا جہاں سے توڑا تھا۔ پھر مزہ تو تب آیا جب کلاس ختم ہوئی۔ ابھی بیل ہوئی ہی تھی اور پروفیسر بھی کلاس میں ہی تھے۔ وہ اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ ان لڑکیوں کو پتہ نہیں کون سی جلدی تھی۔ اب آپ کہہ لیں ان کی قسمت بری تھی یا ہماری اچھی، یہ میں نہیں جانتی، مگر اس دن مزہ بہت آیا تھا۔ منال اور لڑکیوں کو دیکھ کر کہنے لگی، یار مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان لڑکیوں کو کسی نے مار کر بٹھایا ہو، جس پر ہم سب نے اس کی تائید کی تھی کہ ہمیں بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ مگر جو پروفیسر نے ان کا ریکارڈ لگایا، قسم سے مزہ ہی آ گیا تھا۔ آج بھی سوچتی ہوں تو بہت ہنسی آتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح میں اپنے تمام غم بھول جاتی ہوں۔ میں بھی کیا آپ کا دماغ کھانے لگی ہوں؟ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک پاگل کا علاج کرتے خود ہی پاگل ہو جائے۔ عجیب لگے گا، ایک پاگل نے ماہر نفسیات کو بھی پاگل کر دیا۔ بات کرتے ہوئے وہ خود بھی ہنستی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں، ہم پاگل نہیں ہوتے، آپ فکر نہیں کریں۔ وہ اتنا کہنے کے بعد خاموش ہو گیا، جس کا مطلب تھا اب آگے کہانی شروع کریں۔ سر نے دیکھا ان کے پیچھے ہم نے پوسٹر بنا کر لگایا ہوا ہے، تو سر نے ایک نظر ہماری جانب دیکھا اور پھر ان لڑکیوں کو مخاطب کرنے ہوئے کہنے لگے، ہمیں معلوم ہے کہ گدھے کی جانشین آپ دونوں ہی ہیں، اور اس کے بعد اس کے تمام فرائض آپ لوگوں نے ہی نبھانے ہیں، اور یہ بات سب ہی جانتے ہیں، تو سراپا اشتہار بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنی سنجیدگی سے یہ بات کی گئی تھی، اتنی ہی غیر سنجیدگی سے پوری کلاس میں کہے چھوٹے تھے۔ سب لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ ہمارا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ منال اور مریم کے پیٹ میں تو زیادہ ہنسنے کی وجہ سے درد شروع ہو چکا تھا۔ وہ لڑکیاں